नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत आले इमरान की हम तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मोजज़ा अल्लाह ताला ने हमारे सामने अल्लाह ताला ने पेश किया कि मरियम अलैहिस्सलाम की जगह पर, जहाँ मरियम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ती थी, अतात करती थी, सजदा करती थी, रुकू करती थी, तो वहाँ पर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मुझे भी बेटा अता फरमा। और जब अल्लाह ताला ने उनकी वहाँ पे दुआ कबूल की, क्योंकि कफ़ालत मरियम अलैहिस्सलाम की वो किया करते थे, और उनको अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी, और बेटे की खुशखबरी ईसा अलैहिस्सलाम और फिर साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह याह्या अलैहिस्सलाम, दो बेटों की यहाँ के पे खुशखबरी आती है। सुभान अल्लाह। और जिस तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पूछते हैं कि मेरे यहाँ किस तरह लड़का होगा, हालांकि मुझको तो बुढ़ापा पहुंच गया और मेरी बीवी भी जो है वो बांझ है। तो इससे ये पता चलता है कि नामुमकिन चीज भी मुमकिन है अल्लाह ताला के पास। हमें अल्लाह से नाउमीद नहीं होना चाहिए। हमें हरगिज ये नहीं कहना चाहिए कि ये काम नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। इसका तो सबब ना भी होते हुए अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद, अल्लाह से अच्छी आस हमेशा लगा के रखनी चाहिए। हमें नहीं पता क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या नहीं बेहतर, ये अल्लाह ही जानता है। और अल्लाह ताला ने, और इससे ये भी पता चलता है कि जब ये आयत पढ़ी जाएं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे बहुत मर्तबे वाले वजीहन, बहुत मर्तबे वाले, फिर दुनिया वल आखिरा, आखिर दुनिया और आखिरत में वजीह, जिनकी उनकी बड़ी वजाहत होती है, जैसे वजाहत मर्तबे को कहते हैं। तो जब ये आयत पढ़ते हैं तो हमें अपने लिए भी दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह, तो हमें भी वो कुछ अता कर सकता है जो कुछ दुनिया को अता की है। सेहत है मसलन, तंदुरुस्ती है, खैर है, आफियत है। जिस चीज को आप ऐसे कहें कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं, सब कुछ हो सकता है। अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह के हाथ में है सब कुछ भाई। और ये ईमान की निशानी है, ये ईमान की निशानी है। इंसान का ईमान इतना जबरदस्त हो कि वो ये सोचे कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा किया है, जो कुछ कर सकता है अल्लाह ताला, वो हमारे तो इख्तियार में भी नहीं है। तो आज यही पढ़ेंगे इस कालतिल मलाइका, तो आया नंबर 45 से। जब कहा अल मलाइका, तो फरिश्तों ने, या मरियम, ए मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने कहा, फरिश्तों ने मरियम अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह ने तुझे क्या दिया, इन्नल्लाह युबश्शिरुका, बा शीन रा इसका रूट वर्ड है। बशर उस खुशखबरी को कहते हैं जो छू जाती है, स्किन पे आपके फील हो, खुशखबरी देता है तुझे। बिकलिमातिन, एक कलमे की, बिकलिमातिन, दे के नीचे दो जेर है, देख रहे हैं आप। इसका मतलब है कि ये नाउन है, नंबर 1। नंबर 2, एक है। साउंड तो ऐसे कर रहा है ना, कलिमातिन, बहुत ज्यादा कलमे हैं, नहीं, ये एक कलमा है, कलिमा। और अगर इसकी एक जेर पड़ी जाएगी, जैसे कलिमातिम मिनहुम, तो जब भी आपको
کسی لفظ پہ دو زبر دو زیر دو پیش آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ناؤن ہے. ایک کلمے کی منہم اپنی طرف سے، اسمہ نام اس کا، المسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ اللہ نے نام رکھا تھا. مسیح عیسیٰ کس کا؟ بیٹا مریم کا. کبھی ماں سے کبھی کسی کی کفالت نہیں چلی. تو یہاں کہا گیا کہ اب اے مریم، اب اس وقت کو یاد کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دے رہے ہیں ایک کلمے کوئی جو من جانب اللہ ہے، یعنی ایک بچہ پیدا ہونے کی ایک خوشخبری ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہونے والا ہے. اس کا سبب کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ. اپنی طرف سے ایک کلمہ کہے گا اللہ تعالیٰ صرف، اور وہ کلمہ کیا تھا؟ کن. کن کہنا اللہ نے، اور وہ بچہ آ جانا ہے تمہارے پیٹ میں. اس کا نام کیا ہے؟ نام اس کا اور لقب اس کا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وجیہن ہوگا، بہت مرتبے پر، با آبرو، عزت والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور فی دنیا اور آخرہ، من المقربین، مقرب بندوں میں سے، قربت والوں میں سے، معتبر میں سے. کتنی کوالٹیز ہیں بھائی، سبحان اللہ. کوئی کسی کو اتنا بھی کہہ دینا کہ یہ بہت ایماندار ہے، ایمان والی ہے، تو اتنا دل خوش ہو جاتا ہے، یہ بڑی نیک ہے. اتنی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے دی. دنیا میں بھی اس کو، کیونکہ دنیا میں کیا ملی تھی؟ ان کو نبوت عطا ہو گئی تھی. آخرت میں کیا ہوگی؟ وہ اپنی امت کے مومنین کی شفاعت کریں گے جو ان کے ساتھی ہوں گے. اور جیسے ان میں نبوت اور شفاعت کی صفت ہوگی جس کا تعلق دوسروں سے بھی ہے، اس طرح ذاتی کمال بھی ان کا بہت ہوگا. مقربین ہوں گے عند اللہ. اور وہ کیا ہے؟ وہ لوگ ان لوگوں میں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے بالکل قریب ہو کر کلام کیا تھا، اللہ نے بات کی تھی. مزید کہتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، وہ کلام کرے گا لوگوں سے، بات کرے گا. کب؟ کس وقت؟ فی المہدی. مہد ہوتا ہے پنگھوڑے میں، مہد گود کو کہتے ہیں. مہد قبر کو بھی کہتے ہیں، قبر زمین کی گود میں ہم چلے جاتے ہیں. تو فی المہدی پنگھوڑے میں، وکاہلن اور پختہ عمر میں، جب بڑھاپے کو مون، کہلا بڑھاپے کی عمر، من الصالمین اور صالحین میں سے ہوگا. تو یعنی بالکل بچپن بھی گود میں، گہوارے میں، کوٹ میں جیسے بیبی ہوتا ہے، اور بڑی عمر میں بھی، دونوں باتوں میں کلام کرے گا، اعلیٰ درجے کا، صالحین میں سے. یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دلیل بھی ملتی ہے. بڑی عمر میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا کلام معجزہ ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ واپس آئیں گے. ایکچولی اس آیت سے حضرت عیسیٰ کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی کہ وہ بچپن کے گہوارے میں جب کوئی کلام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، اس وقت کوئی بول نہیں سکتا، اس حالت میں بھی کلام کریں گے. اور جب لوگوں نے ان پہ باتیں کی تھی، حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی، لعن طعن کیا تھا، تو یہ بچہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے تھے. کیا بولے تھے؟ انی عبداللہ. اور یہ قرآن میں ہی آتا ہے. تو اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب یہ کہل یعنی ادھیڑ عمر کے ہوں گے، اس وقت بھی لوگوں سے کلام کریں گے. یہاں
یہ بات بہت غور و فکر کی ہے کہ بچپن کی حالت میں بھی کلام کرنا تو ایک معجزہ اور نشانی تھی، اور اس کا ذکر تو پہلے بھی آ چکا، اب ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے کلام کرنا تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر مومن، کافر، عالم، جاہل کے ساتھ بات کرنا، یہاں اس کو بطور صفت کہا گیا، وصف ہے ان کا، خاص ذکر کرنے کا کیا معنی ہو سکتے ہیں کہ دین کی بات کریں گے۔ قرآن جو ہے وہ بہت بڑی بات کرتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات کریں گے جس میں دین ہوگا، دین پہنچائیں گے۔ اور ان کا بڑی عمر کے میں، کیونکہ وہ جوان تھے جب وہ اٹھا لیے گئے تھے، زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ادھیڑ عمر میں پہنچیں گے۔ تو یہاں پہ یہ پتا چلتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے، حدیث میں یہ بھی آتا ہے، پھر آتا ہے کہ دجال کو ختم کریں گے، اور پھر شادی کریں گے، اور پھر ان کو طبی موت بھی آئے گی۔ تو جو کہل ہے، کاف ہے لام کہل، وہ بالکل بڑھاپا ہوتا ہے، اس لیے ادھیڑ عمر میں جب بھی انسان کلام کر سکتا ہے جب انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، تو ان کے اندر ہمت، طاقت ہوگی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ واپس آئیں گے، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے جو پیروکار ہیں وہ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ چیز بھی بہت قابل غور ہے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمبر 1 ایک کلمہ قرار دیا گیا کہ وہ ایک کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ پھر فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی ہے، انسانی شکل میں فرشتہ آیا تھا اور ان سے بات بھی کی تھی۔ اور مسیح کا لفظ، المسیح جو لفظ ہے، مسا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں نا، مسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی آپ غور سے دیکھیں، قرآن اتنا گہرا ہے کہ چند منٹوں میں اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی، لیکن جو موٹی موٹی بات ہے وہ میں آپ کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ گہری سوچ اس سے ملتی ہے کہ جس کے معنی اس کے جو ہے نا المسیح، مسا، میم سین ہا مسا، اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا یا زمین کی مساحت کرنا، پھرنا۔ مساحت کو بھی کہتے ہیں زمین پہ جا کے سیر و تفریح کرنا، اس کا دوسرا معنی۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح یا تو اس لیے کہا گیا کہ وہ بیماروں اور کوڑیوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ چنگے بلے ہو جاتے تھے، ٹھیک ٹھاک ہو جاتے تھے، اور یہ اس لیے بھی کہا گیا کہ آپ پر ایک ہر وقت زمین میں آپ کی وجہ سے سفر کرتے رہتے ہیں لوگ، ہر قسم کا، سب سے زیادہ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، اور کیونکہ یہ زندہ ہیں تو یہ آئیں گے دوبارہ، اور یہ زمین پر کہاں آتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کدھر سفر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مسیح علیہ السلام ہیں ان کے 4 اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اس کو انڈرلائن کرنے والی بات ہے 2 آیات میں۔ وجیہن یعنی بہت وجاہت والا، اور واو جیم ہے وجہ ہوتا ہے چہرہ، چہرہ آدمی کی ذات کا آئینہ ہوتا ہے، اس لیے اونچے مرتبے کو وجاہت کہتے ہیں، ہائر رینکس، مقرب لوگوں میں سے ہوگا،
گہوارے اور ادھیڑ عمر میں بہت اہم بات ہے کہ وہ حکیمانہ طور پر کلام کریں گے، اور جو گہوارے میں کلام ہے وہ سورت مریم میں آیا، نمبر 30 سے 33 میں بھی آیا، اور جو ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کا ان کے بارے میں آتا ہے وہ بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اور صالح کون ہوتا ہے؟ صالح وہ ہے جس کے سارے کام درست ہوں، اور اس لیے سلیمان علیہ السلام ان کو صالح بندوں میں کہا گیا تھا کہ وہ صالحین میں سے تھے، اور وہ سورت یوسف میں اور سورت نمل میں، سورت یوسف آیا نمبر 101 اور سورت نمل آیا نمبر 19، ان میں صالحین کی وضاحت آتی ہے، آپ اس کو مزید بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب کہا گیا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ وَالْمَهْدِ وَالْكَهْلَ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسِسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ فرمایا انہوں نے، قالت انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ کون کہہ رہا ہے؟ اے میرے رب۔ یہاں پہ کون کہہ رہا ہے میرے یہاں لڑکا کیسا ہوگا؟ کون کہہ رہا ہوگا یہاں پہ؟ سوچیں ذرا، یہاں پہ کون کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں لڑکا کیسا ہوگا؟ پہلے کون کہہ رہا تھا؟ زکریا۔ یہاں پہ مریم علیہ السلام، شاباش۔ یہاں مریم علیہ السلام کہہ رہی ہیں کہ میرے یہاں کیسا ہوگا، لی میرے لیے، ولدن کوئی بچہ، ولم حالانکہ نہیں، یم سسنی بشر مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، مجھے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرمایا اس طرح اللہ پیدا کرتا ہے، قالا کذالک اللہ، فرمایا اس طرح اللہ یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ کہ جب لڑکے کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے تعجب کیا اس پہ کہ ممکن ہی نہیں ہے، سبب بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ظاہری سبب موجود ہی نہیں، کوئی آدمی آیا ہی نہیں، مجھے تو آج تک کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، پھر میرے بچہ کیسے ہو سکے گا؟ فرمایا اللہ اس طرح جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے قصے میں یفعلو اور یہاں یخلقو، پیچھے کیا تھا؟ غور سے دیکھیں، پیچھے کیا تھا؟ یفعلو، کون سی آیت ہے؟ ڈھونڈیں گے؟ 40 میں کہتے ہیں کذالک اللہ یفعلو، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے کیا، اور یہاں کیا کیا؟ یہاں پہ کیا لفظ زیادہ ہے؟ کون میری بات سن رہا ہے اس وقت غور سے؟ اور یہاں ہے یخلقو، ون ٹائپ کریں، کلاس میں موجود ہے کہ آس پاس کے شور میں گم ہے۔ یخلقو ما یشاء، وہ تخلیق کرتا ہے، اس کے بس میں ہے، جو وہ چاہتا ہے تخلیق کر دیتا ہے۔ پہلا لفظ عام ہے، کیا، کیونکہ وہاں بیوی موجود تھی، دونوں تھے، صرف بوڑھے تھے، تو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ خاص ہے، یخلقو، تخلیق کرتا ہے، کیونکہ مرد کے بغیر انسان ممکن نہیں۔ پھر آیا نمبر 21 سورت مریم کی، آیا نمبر 21 اور 22 بھی آپ دیکھیے گا۔ اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی سبحان اللہ، اس کی تخلیق ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اللہ اس طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس نے تخلیق کرنی ہے، جس کی تخلیق وہ چاہے گا وہ کر دے گا، جس کی تخلیق، کیونکہ بہت اہم آیت ہے یہ، یہاں پہ کلمے کی وضاحت بھی ہو رہی ہے اب آگے، کیا؟ اذا قضا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، کہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وضاحت ہوتی ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے
کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے کیا؟ تو کہتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہماری دعائیں کتنی کچی ہوتی ہیں، ہماری دعائیں کتنی بغیر کسی سوچ کے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی کی شان دیکھیں، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اس وقت ابھی بیٹھ کے دعا مانگیں سارے کہ یا اللہ ہم جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری جائز دعاؤں کو قبول کر دے، ہمیں صحت دے، تندرستی دے، خیر دے، عافیت دے، ہمیں ہدایت دے یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو نے تو صرف کن فیکون کہنا ہے، تو نے تو کر دینا ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، وہ یفعلو وہ کرتا ہے، ما یشا اللہ یفعلو ما یشا وہ تو کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو کرتا ہے، اور تو اللہ یخلق ما یشا وہ پیدا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس کو حکم دیتا ہے کہ تو ہو جا بس، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یعلمہ اور وہ تعلیم دے گا، سکھائے گا، یعلمہ وہ تعلیم دے گا، عین لام میم علم سے، کتاب کتاب کا۔ اب مزید ان کی باتیں کہ وہ کیا کریں گے اس دنیا میں آ کر، وہ کیا کریں گے، وہ تعلیم دیں گے کس کا؟ کتاب کا۔ اور کون سی کتاب؟ اب یہاں پر کتاب انجیل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ تورات کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، اور بغیر پڑھے آتی تھی، پڑھی نہیں تھی ان کو آتی تھی، اور یہ سب معجزے تھے ان کے۔ اور یہاں پہ بعض مفسرین الکتاب کے معنی لکھنا بھی لکھا ہے، کہا ہے کہ ان کو لکھنا بھی آتا تھا۔ والتورات تورات، اور والانجیل اور انجیل۔ اتنی ماشاءاللہ سے صلاحیت تھی ان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیت کو سامنے اجاگر کر رہے ہیں، ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ سب کچھ تھا۔ تورات اور انجیل کے الفاظ یہاں کتاب اور حکمت کی تفسیر کے طور پر بھی آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان دونوں چیزوں کی تعلیم دے گا۔ مسیح جہاں تک، عیسیٰ علیہ السلام جہاں تک کتاب اور شریعت کا تعلق ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت میں ہے، میں ہی ان کے فالوور ہیں۔ وہ تورات سے کوئی الگ شریعت لے کر نہیں آئے تھے، اور اس حقیقت کا اعلان بار بار بڑے زور سے اور تاکید کے ساتھ انہوں نے خود کیا تھا۔ اور کیونکہ تورات کس کے پاس آئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے اس شریعت کی روح اور اس کی حکمت بہت معجزانہ انداز میں یہ بات بتائی کہ انجیل جو ہے در حقیقت ان کی انہی حکمتوں کا ان کی ایک قسم کی کمپائلیشن تھی۔ یہود نے تورات کو بالکل ختم کر دیا تھا، بے روح کر دیا تھا، اس کے احکام نہیں مانتے تھے، اور صرف اپنے رسمیں جو تھیں وہ صرف وہی ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے شریعت کو نافذ کرنے آئے تھے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزانہ طور پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ کو یہ کتاب دی گئی، کیونکہ مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم دے رہا ہے آسمانی کتابوں کی، سمجھ کی باتوں کی۔ تورات اور انجیل ان کو تمام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا۔ اور اس بات کا بار بار اس لیے ذکر آ رہا ہے
کیونکہ وہ کیا کرتے تھے نا، جو ان کے معجزے تھے، اور وہ معجزے پھر آگے بتاتے ہیں ورسولن، اور وہ رسول ہوگا الا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی بے شک میں، کا تحقیق، جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس، بھی آیات ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ نشانی مریم علیہ السلام کو دی گئی، کیا کہ وہ بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر بن کے آئے۔ کیا کر اب انہوں نے کیا اور کیا ان کی کوالٹیز تھیں، اب وہ بتائی جا رہی ہیں، اور مزید ان کی کوالٹیز کو اجاگر کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ کیا کام کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب رسول بن کر کوئی آتا ہے نا تو ان کی دعوت ہوتی ہے، اور وہ دعوت آگے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز سامنے آئے گی، آپ دیکھیں، انی اخلق لکم، بے شک میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے۔ یہاں پہ خلا کا لفظ ظاہری شکل صورت پہ لیے نہیں آیا بنانے کی، یعنی کہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والوں سے فرمائے گا کہ تم نے جو خلق کیا، تخلیق کیا، اسے زندہ کرو۔ ایکچولی پیدا کرنے اور زندگی دینے کے معنی میں خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس بات کو کلیئر ہونا چاہیے۔ تو آیا نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ انی اخلق لکم، بے شک میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کا حیاتی، مانند شکل کے، طیر، پرندے کے، یعنی کہ تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کے مانند بناتا ہوں، اور پھر فانفخ، پھر میں پھونکتا ہوں، نفخ پھونکنا، نفخہ پہلا، نفخہ دوسرا آتا ہے فی ہی، اس میں فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے طیرن، ایک پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو وہ ہو جاتا ہے ایک پرندہ اللہ کے اذن سے، وہ ابری ہوں، اور میں اچھا کر دیتا ہوں، اکمہا، پیدائشی اندھے کو، وہ ابرسا، اور برس والے کو، اور میں وَأُوحِیَ، اور میں زندہ کر دیتا ہوں، الموتا، مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں، بما، اس کی، جو تاکلون، تم کھاتے ہو، وما، اور جو تدخیرون، جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن۔ اور مزید اب ان کی اور ایک اور صفات بتائی جا رہی ہیں کہ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کر دیتا ہوں، اور مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حکم سے۔ اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں پر سبحان اللہ بتایا جا رہا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ کو انڈر لائن کر لیں، بار بار لانے سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات نہ دکھا سکتے، اور یہی ہر نبی کے معجزات کا حال ہے کہ وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مناسبت سے معجزے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جادوگروں کا زور تھا، سو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزہ دے کر بھیجا جن سے تمام جادوگر دنگ رہ گئے تھے، ان کی عقل چکرا گئی تھی۔ اسی طرح اسلام کے راستے میں سولی چڑھنے تک کے لیے یہ تیار ہو گئے تھے،
عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب تھا، یہ طبی علوم تھے، سائنس کا چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزات عطا فرمائے جن کے سامنے تمام طب اور سائنسدان اپنے اس علم سے عاجز ہو گئے، اور انہوں نے اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اور پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت، شعر اور ادب کا بڑا بڑا چرچا تھا، سو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ کتاب نازل فرمائی جس نے تمام جو فصحاء تھے اور بلیغ جو لوگ تھے ان کو دنگ کر دیا تھا، ان کو جھکا دیا تھا، عاجز کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 طرح کا چیلنج دیا، پہلے پورے قرآن کی مثل لانے کا بنی اسرائیل پر، پھر ان کو کہا کہ ایسی کوئی 10 آیتیں بنا لو، ایسا چیلنج ان کو دیا تھا کہ بنا کے لاؤ، مگر بار بار چیلنج سننے کے باوجود جو تھے ہمارے قریش کے لوگ اور جو ہمارے وہاں کے اتنے بڑے بڑے علماء تھے جو اپنے آپ کو عالم فاضل کہتے اور شعر و ادب میں بہت تیز تھے، ان میں سے کوئی بھی کوئی چیز کوئی نہ بنا سکا۔ اور وہ میں نے 5 چیلنجز آپ کو پہلے بھی بتائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 طرح کے چیلنجز ان کو پہلے ایک دیا تھا بنی اسرائیل میں آیا نمبر 88 میں، سورت ہود میں آیا 13، یونس میں 38 میں، کہ ایسی کوئی چیز بنا کے لاؤ، ایسی کوئی صورتیں بنا لاؤ، 10 صورتیں لے آؤ یا کوئی آیات لے آؤ، قرآن جیسا کچھ بنا کے لے آؤ، لیکن یہ کچھ نہ بنا سکے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا ان کو چیلنج تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو دیا تھا۔ اور یہ ایک بات اور بڑی واضح ہوتی ہے کہ خلق لکم، یعنی خلق یہاں پیدائش کے معنی میں نہیں ہے، اس پر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے پیدا کرنے میں، وہی خالق ہے، یہاں اس کے معنی ظاہری شکل و صورت بنانے کے، جس کو شکلیں بنانا منع کیا گیا۔ دوبارہ بِإِذْنِ اللہ کی بات ذکر کروں گی کہ اللہ کے حکم سے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ خود سے کوئی کام ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی۔ اختیارات، کامل اختیارات اللہ کے پاس ہیں، کہ میں تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں، رسول ہی ہوں، اور میرے پاس تو جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجزے عطا فرمائے، اور یہ ان کا معجزہ تھا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمایا تھا خاص، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی کروا رہے، مصدقن، تصدیق کرنے والا، آیا نمبر 50، آج کی آخری آیت، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو بین یدئی، جو ان کے سامنے ہے، من التوراتی، تورات میں سے، والی اوہل، اور تاکہ وہ حلال کر دوں، اور تاکہ میں حلال کر دوں، لکم، تمہارے لیے، بعض، الذی، وہ جو، حرما، حرام کی گئی، علیکم، تم پر، وجئتکم، اور لایا ہوں میں تمہارے پاس، بھی آیاتی، ایک نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واتقو، پس ڈرو اللہ سے، واطیعونی، اور اطاعت کرو میری۔ تو یہ ہیں بہت خوبصورت باتیں، اے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، رسول کی حیثیت بنی اسرائیل کے پاس آئے، پھر میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے یہ نشانیاں پیش کرتا ہوں، اور ان نشانیوں کے بعد اب کہہ رہے ہیں تصدیق کرنے والا ہوں، تورات کی ہدایت جو میرے زمانے میں موجود ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ سوری، بعض باتیں تو تم پر حرام کی گئی ہیں، انہیں تمہارے لیے حلال کر دوں گا، اور میں تمہارے پاس اپنے پروردگار کی نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بہت ہی خوبصورت انداز، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تورات میں بھی کئی حکم جو مشکل تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے
ہلکے کر دیے تھے. تو یہاں پر بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور تورات میں بعض چیزیں جو بہت سخت تھیں، حرام تھی، کی گئی تھیں، ان کو اللہ کی طرف سے حلال قرار دینا. اور ان کا مقصد یہ تھا، جیسے اونٹ کا گوشت اور حلال جانوروں کی چربی، یہ حلال ہو گیا تھا. بعض علماء نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف ان چیزوں کو حلال قرار دیا جنہیں یہود نے آپس کے اختلافات کی وجہ سے حرام کر دیا تھا، لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ انہوں نے بعض چیزوں کو کی حرمت کو منسوخ بھی کیا تھا. تو خیر، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے رکوع ہمارا کدھر ختم ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی آیت یہ بھی مکمل کر لیتے ہیں. ان اللہ ربی، بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، میرا رب ہے، وربکم، اور رب تمہارا بھی، فاعبدوہ، پس عبادت کرو اس کی، ھذا صراط مستقیم، اور یہ ہے راستہ سیدھا. یہاں پہ کلام مکمل ہوتا ہے، پورا کلام، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصل میں ایکچولی سبت جو سیٹرڈے کا جو تھا نا حکم، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض مذہبی مذاہب جو ہیں طریقے اپنا لیتے ہیں اور دین میں غلوف کرتے ہیں، اس طرح سبت کا حکم بھی یہودیوں نے اس حد تک غلوف کر دیا تھا کہ اس روز کسی مریض کے لیے دعا کرنا یا اللہ سے شفا کہ اللہ اس کو شفا دے دے، اس قسم کی چیزیں بھی جائز نہیں سمجھتے تھے. کوئی کام کرنا جائز نہیں سیٹرڈے کو سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ بھی دنیا کا کام. چنانچہ وہ اس معاملے میں ایک انتہا تک پہنچ گئے تھے. تو انہوں نے ان ساری تقاضوں کو بھی، ان چیزوں کو بھی دور کیا تھا. تو یہاں پہ کہا گیا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. یہ الفاظ سورت مریم میں بھی آئے، آیا نمبر 36 میں، کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اس کی بندگی کرو. یہی سیدھا رستہ ہے. بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دیتے ہیں کہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سیدھا رستہ کون سا ہے. ان اللہ ربی، عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کرنے کے ساتھ بہت ضروری سمجھا کہ اصل دین کی تاکید کیا ہے، کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اور اس کی عبادت سب سے بڑی چیز ہے. لیکن عیسائیوں نے کیا کیا تھا یہاں پر؟ عیسائیوں نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا تھا؟ اللہ بنا دیا تھا، اور اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، اور سارا نفع اور نقصان کا مالک ان کو سمجھا، اور ان سے فریادیں کرنے لگے کہ آپ ہماری بخشش کریں. تو یہ بھی بہت غور و فکر والی بات ہے کہ ہم سیدھا اللہ سے مانگیں. اب وہ یہاں پر یہ بھی اس بات کی بھی دلیل آتی ہے کہ انہوں نے تو اللہ سے کہا تھا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اس کی بندگی ہے. اور آج جو اللہ کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں، ان کو یہ باتیں بتانے کتنی ضروری ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی کرسچن فرینڈ ہے کہ وہ انہوں نے تو کہا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا. تو یہ ہے اللہ کا رب ہونا، اور اسی کچھ شک نہیں یہاں پہ، ان اللہ، شک ہے ہی نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اور اسی کی عبادت سب سے بڑی عبادت، اور اسی کی عبادت کو جائز سمجھا گیا. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ صراط مستقیم سے یہاں پر صحیح اعتقاد، اعمال صالح، یہ جو ہم فرمایا کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، یعنی وہ پیغام ہے جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے، اور اسی کو دین سے تعبیر کیا گیا ہے. سو تمام انبیاء یہ ایک ہی دین لے کے آئے ہیں، اور اصل میں عبادت کے لائق صرف اور معاملات سارے جو ہیں وہ رب کو ایک ماننے کے ساتھ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، وہی سیدھا رستہ ہے. ہمارا اعتقاد
کا حق کا اعتقاد، اور ہمارے اعمال، صحیح اعمال جو ہیں وہ اللہ کی ہی طرف لوٹنے چاہیے. یہ بات بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ ہی ہماری عبادتوں کا لائق ہے، اور ہمیں چاہیے بھی کہ ہم اللہ کے ہی بن کر رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا لائق بنا دے، اپنے قابل کر لے، اپنے کام کا بنا لے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آج آیا نمبر 51 تک کمپلیٹ کیا الحمدللہ.